अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। स्टूडियो इस्लाम में आप सारे भाइयों का बहनों का इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के दिन घरों में गुज़र रहे हैं, जो कुछ इबादत हो सकती है वो करते हैं। इबादत जब करते हैं अकेले तो अल्लाह के ख़ास बंदों को उसमें बहुत लज्जत मालूम होती है, बहुत मज़ा मिलता कि अल्लाह से बात करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह के बहुत सारे बंदे हैं, दूसरों को इबादत करते हुए देखकर उनके अंदर शौक़ पैदा होता। तो लिहाजा ऐसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं, तो लिहाजा बेशौक़ बेलज़्ज़त रमज़ान उनका गुज़र रहा है। बहरहाल आप दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको ख़त्म करे ताकि हम लोगों को आज़ादी नसीब हो। घरों में पड़े पड़े लोग सड़ने लगे हैं, और जो लोग मज़दूर इधर तरह के लोग थे वो तो इतने दिन सब्र करके अब बगावत करने में आमादा हो गए। कुछ भी करो, हम जाएंगे। घरों में निकल के, घरों से निकल के कहाँ रखे थे, निकल के आके सैकड़ों की तादाद में जमा हो गए। सूरत में भी, हैदराबाद में भी परेशान हुकूमत भी। अब इसलिए हुकूमत ने ख़ुद ऐलान कर दिया कि सब ठीक है, सारे लोग अपने अपनी बस्ती को जा सकते हैं। लेकिन जाएंगे कैसे? ये बस में 60 आदमी मुश्किल से बैठेंगे, लेकिन वो भी अगर फ़िज़िकल डिस्टेंस रखेंगे तो 40 आदमी भी नहीं बैठेंगे। 1 लाख 2 लाख आदमी हैं, कैसे जाएंगे? जब तक ट्रेनें शुरू नहीं होंगी लोगों के लिए परेशानी है। बहरहाल हुकूमत कुछ सोचती है, होता कुछ नहीं है। ये सब नतीजा है बग़ैर किसी साबिक़ वार्निंग के ऐलान कर दिए कि कल से रात के 12 से लॉकडाउन है। उसका नतीजा इतना बुरा हुआ, लोग मुसलसल मर रहे हैं, और उसके अलावा भी लोग गम से परेशान हैं। बीवी कहीं है, शौहर कहीं है, बच्चे कहीं हैं, माँ बाप कहीं हैं, क्या क्या सब परेशानियाँ होती हैं। तो बहरहाल ऐसी मुसीबत में हम सब लोग गिरफ़्तार हैं। तो स्टूडियो इस्लाम का जो प्रोग्राम है अल्लाह के महबूब बंदे, उसी के मुतल्लिक़ आज भी चंद बातें आपसे कहने के लिए हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला सूरह बक़रा में इरशाद फरमाते हैं, व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रज़ामंदी पाने के लिए अपनी जान माल क़ुर्बान कर देते हैं। अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए अपनी जान माल सब अल्लाह के रास्ते में क़ुर्बान कर देते हैं। उनको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए ना, इसलिए। तो हज़रत सुहैब बिन सिनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रूमी, ये मक्के को बाहर से आए। शायद ये ज़ेवर बनाना का फ़न जानते थे, और लोग इनके पास लाके अमानत भी रखते थे। बहरहाल जब सब लोग चले गए मदीने को, अल्लाह के रसूल भी, हज़रत अबू बकर भी, हज़रत उमर भी, अब सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी इरादा हुआ कि मैं क्या करूं मक्के में रहकर, मैं भी चले जाऊंगा मदीना। अल्लाह के रसूल के पास गए, काफिरों ने उनको घेर लिया। एक तो ये कहा कि काफिर उनके पीछे आए, तो हज़रत सुहैब ने तीर भी तरकश निकाल लिया। कहा, ख़बरदार कोई भी आगे बढ़ेगा तो मैं तीर से उसकी जान ख़त्म कर दूंगा, और फिर उसके बाद क़रीब आएंगे तो तलवार से मुकाबला करके गर्दनें काट दूंगा। दूसरी रिवायत में ऐसा है कि लोगों ने कहा, सुहैब तुम मक्के को आए तो गरीब थे, कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, मक्के में रहकर खूब कमाए, अब तुम चाहते हो सब दौलत लेकर मदीने को चले जाओ, आपको नहीं छोड़ेंगे। तो सुहैब ने कहा, अच्छा पैसा चाहिए तुमको, मेरे पास जो कुछ है वो चाहिए। हाँ, कहा वही, सब दे दिए, और सीधा मदीने चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर सबसे मुलाकात हुई, तो सब ने उनको मुबारकबाद पेश की कि फ़क़त रबिहत तिजारतुक,
تم نے اللہ سے جو سودا کیا وہ بہت کامیاب سودا، بہت بڑا سودا کیا، سب نے ان کو مبارکبادی دی۔ تو اس لہٰذا آدمی اپنی جان مال اللہ کی رضامندی پانے کے لیے اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کو صوفی بھی کہتے ہیں سمجھو۔ وہ پیدا ہوئے گیلان میں، ایران میں ایک بستی کا نام ہے گیلان۔ پھر حنفی تھے، پھر اس کے بعد بغداد کو آ گئے۔ وہاں آنے کے بعد حدیث پر عمل کرنے لگے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے لگے۔ تو ان کا نام تھا عبد القادر جیلانی۔ چونکہ عربی میں گاف نہیں ہے اس لیے گیلانی کو جیلانی بولتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے واعظ۔ ان کا واعظ اتنا ہوتا تھا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے اور دسیوں سینکڑوں توبہ کر کے رو کے نکلتے تھے ان کی مجلس سے، اور کچھ لوگ تو بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، سب لکھا ہے۔ تو وہ بہت بڑے عالم تھے اور اللہ والے تھے، تو ان کو کئی نام دیتے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایک نام تو دیتے دستگیر، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے لیکن لوگ اپنا نام دستگیر رکھتے ہیں۔ دستگیر کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے والا، مدد کرنے والا، کام آنے والا۔ جاہل لوگ اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ بھی عبد القادر جیلانی آسمان پر چل رہے تھے، اللہ گرنے گیا تو عبد القادر جیلانی اللہ کا ہاتھ پکڑ کے بچا لیا، اس لیے ان کا ٹائٹل ہو گیا دستگیر۔ یہ سب جاہل کہتے ہیں، ورنہ تو دستگیر کا مطلب ہے مدد کرنے والا، کام آنے والا۔ اللہ ہی دستگیر ہے، لوگ کیسے دستگیر ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال ان کا ایک دوسرا لقب ہے، اس کو کہتے ہیں محبوب سبحانی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لقب ہے محبوب سبحانی، اللہ کے پسندیدہ۔ اسی لیے ہم بھی یہ اللہ کے محبوب بندے کا پروگرام شروع کیے کہ ہم کو بھی اللہ کے محبوب بننا ہے، اللہ ہم کو محبوب ہو جائے، ہم اللہ کے لیے محبوب ہو جائیں، اس کو خیال کریں۔ انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری چیزوں کی محبت رکھی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر کیا اور سورہ توبہ کے اندر بھی کیا، 24 نمبر کی آیت میں۔ کتنے چیزوں کی محبت؟ چیزوں کی محبت تو بہت ہوتی ہے، لیکن کچھ زیادہ محبت کن چیزوں سے ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ میں کیا اور 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ اب جتنی محبت ہوتی ہے اسی سے ملتی جلتی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ 8 محبت ہے نا، کوئی بھی محبت رہے گی تو اس میں آ کر مل جائے گی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں؟ قل ان کان آباؤکم، سنو اگر تمہارے باپ دادا کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ ہے۔ باپ سے ماں سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی بات سن کے اللہ کی نافرمانی بھی کر دیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ ہاں ہمارے ابا بولے، ہاں ہماری امی بولے، ایسا کچھ لوگ کر دیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کتنی محبت ماں باپ کی ہوتی ہے، اس کے باوجود جب اللہ کے رسول کی اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو ماں باپ کی محبت بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مدینے کو آئے اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے۔ مدینے میں ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مدینہ آ کر اللہ کے رسول سے کیسے بات کریں؟ کوئی نہ کوئی ہم کو سپورٹ چاہیے۔ یاد آ رہا ہے میری بیٹی ہے نا، ام حبیبہ کے گھر کو گئے۔ بیٹی کو کتنی خوشی ہونی چاہیے کہ باپ ایک زمانے کے بعد مل رہے ہیں، 8 سال ہو گئے کہ 6 سال ہو گئے، اس کے بعد ماں بیٹی اور باپ ملاقات کرتے ہیں۔ ابو سفیان جا کے بیٹھنے لگے بستر پر تو بیٹی نے بستر لپیٹ دیا
ابو سفیان نے کہا بیٹی میں بستر کے لائق نہیں ہوں کہ بستر میرے لائق نہیں ہے. کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ کافر ہیں، ایمان نہیں لائے، تو کفر کی حالت میں نہیں چاہتی کہ آپ اللہ کے رسول کے بستر پر بیٹھیں. آپ اندازہ کریں کہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول کی محبت غالب آ جاتی ہے تو ماں باپ کی محبت پھیکی پڑ جاتی ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں. وہ ابناؤکم، تمہارے بچوں کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ ہے. بچوں کی وجہ سے آدمی نماز چھوڑ دیتا، جماعت کو نہیں جا پاتا. بچوں کی وجہ سے آدمی لوگوں سے قرض لے کے ان کی فرمائشیں پوری کرتا ہے. بچوں کی وجہ سے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی اور تمہارے بچے بھی تمہارے لیے دنیا میں آزمائش ہیں. تو لہٰذا بچوں کی محبت بہت بڑھ جاتی. نماز ہوتی ہے لیکن بچے روتے ہیں تو بچے کو سنبھالتے ہوئے رہتے ہیں، یا بچے بولتے ہیں نماز کو نہیں جانا تو نہیں جاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات ایسی بھی ہوتی ہے جہاد کو جانا ہو تو بچے یاد آتے ہیں. اگر میں جہاد کو گیا مارا گیا تو پھر بچوں کا کیا ہوگا. ایسے بچوں کی محبت ہوتی ہے. وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائیوں کی محبت تمہارے دل میں بہت زیادہ ہے. عرب کے اندر بھائیوں میں محبت ہوتی تھی، اور خاص کر چچا زاد بھائی ان کے اندر اور زیادہ محبت ہوتی تھی. سگے بھائیوں میں بھی محبت اور چچا زاد بھائیوں میں بھی محبت. انڈیا کے اندر ویسے نہیں ہے. سگے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے لیکن چچا زاد بھائیوں سے عام طور پر محبت نہیں ہوتی ہے، دشمنی تک بھی ہوتی ہے. وہ گیا مہندر بھائی بولتے ہیں نا، ویسا سمجھتے ہیں. لہٰذا عرب میں ویسا نہیں تھا، بہت زیادہ محبت ہوتی تھی اپنے بھائیوں سے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں. تو لہٰذا بھائیوں کی محبت تمہارے دلوں میں بہت زیادہ ہے. وازواجکم، تمہارے بیویوں کی محبت یا تمہارے شوہروں کی محبت. شوہر کی محبت بیوی کے دل میں بہت زیادہ ہے اور بیوی کی محبت شوہر کے دل میں بہت زیادہ ہے. اب یہ محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ صاحب ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں اور غلط کام بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، کوئی بھی غلط کام بھی کر دیتے ہیں میاں بیوی مل کر. اس لیے کہ اللہ کا یا تو ڈر نہیں رہتا ہے یا اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ ہماری محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے نیچے رکھیں اور صاحب اپنی محبت کو تیاگ دیں، چھوڑ دیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. بیویوں کی محبت شوہروں کے دل میں بے حساب، اور بیویوں کے دل میں شوہروں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ عام طور پر شوہر بیوی کے فوٹو لے کر گھومتے رہتے ہیں، پرس میں رکھتے ہیں، تب تب اٹھا کے دیکھ لیتے. اور یہ لوگ جو دبئی میں ادھر ادھر جانتے ہیں نا، یہ لوگ ہمیشہ بیوی سے بات کرتے رہتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ صرف بات کر سکتے تھے، اب یہ ویڈیو کال کے اندر دیکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں. وہ اور بھی اچھا ہو گیا، جائز ہے بات کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب کوئی غلط کام کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ بیویوں کی محبت دل میں اللہ نے رکھی ہے، شوہر کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے. اسی لیے شادی ہونے کے بعد آدمی، عورت ہو کہ مرد ہو، ماں باپ کو اور بھائیوں کو، دادا کو، خاندان کے لوگوں کو بھول کر بیوی کے ساتھ رہنے لگتے ہیں. بیوی کی محبت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے. وعشیرتکم، اگر تمہارے خاندان کی محبت تمہارے دلوں میں بہت زیادہ ہے. خاندان کا بھی لوگ بڑا اعتبار کرتے، اب تو برادری کرتے، خاندان بھی ویسی ہے. کوئی کہتا معلوم ہے میں پٹھان ہوں، معلوم ہے میں شیخ ہوں، معلوم ہے میں بیگ ہوں. ایسا اپنے آپ کو فخر، یعنی اتنی محبت کہ بیگ سب سے اونچے، کوئی کہتا نہیں شیخ سب سے اونچے، اور کوئی کہتا ہے نہیں پٹھان ہے نا خان وہ سب سے اونچے.
ایسا خاندان کی محبت، خاندان کے رسم و رواج کو بھی اپنائیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف بھی ہو تو کہیں گے نہیں ہمارے خاندان میں ایسی ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں ایسی رواج ہے۔ یہ عام طور پر شادی وغیرہ میں دیکھنے میں آتا، بھئی یہ سب بدعت ہے، یہ سب حرام ہے، یہ سب ناجائز ہے، مت کرو۔ نہیں، ہمارے خاندان میں 200 سال سے کرتے آتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے جو بڑے لوگ تھے وہ سب ایسا کیے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ ایسا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے زیادہ خاندان والوں کی بات زیادہ معتبر ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی جو ہے نا، جو مال جمع کرتا ہے اس کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ خوب مال کمانا، کسی میں دیوانہ ہو جاتا ہے مال کا۔ نماز کا بھی خیال نہیں رہتا ہے، جمعہ کا بھی خیال نہیں رہتا ہے، بہت ساری باتوں کو بھول جاتا ہے مال کے چکر میں پڑ کے۔ اس لیے مال کی محبت دل میں اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کو بھی بھول جائیں اور اللہ کے رسول کو بھی بھول جائیں۔ قرآن میں تو سب سے زیادہ مال کی محبت کا ذکر کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان مال کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، تو مال کمانے کا اتنا شوق ہے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں یہ جو آدمی ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ سونے کی ایک وادی دے دے، ایک زمین دے دے، 2 پہاڑ کے بیچ میں زمین رہتی نا سونا، اب یہ اتنا سونا ہے اس کے پاس، زندگی بھر کھائے گا تو 1-2 کلو سونا بیچ کر پوری ضرورت اس کی ہو جائے گی، 20 لاکھ 30 لاکھ روپے مل جائیں گے یا زیادہ مل جائیں گے، یہ رکھ کے زندگی بھر کھائے گا۔ لیکن کیا کرتا، اچھا یہ ایک وادی ہے کیا، اور ایک وادی تلاش کریں گے، جا کے تلاش کرتا سونے کی اور ایک وادی مل گئی، اب 2 وادی ہو گئی، اب تیسرے وادی کے لیے نکلتا۔ ایسے اس کی حرص مال کی اس کے دل کے اندر بھری رہتی ہے، مٹی میں جا کر ہی اس کی حرص ختم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر مال کی جو محبت ہے وہ بے پناہ ہو جائے، سب سے زیادہ ہو جائے۔ اسی لیے مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو مال خرچ نہیں کرتے، بخیل رہتے ہیں، اللہ بخیلوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایمان بھی بخیلی بھی برابر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن کو اللہ پر اتنا بھروسہ رہتا ہے میں جو کچھ دیا ہوں دیتا ہوں اس سے بہتر اللہ دے گا، اس لیے مال خرچ کرتا ہے مومن۔ اور آج کل کے زمانے میں تو اور زیادہ خرچ کرتے ہیں، رمضان میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بھی زیادہ پریشانی ہے۔ بہرحال لوگ الحمدللہ خرچ کرتے ہیں، تو لہٰذا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے مال جس کو تم جمع کر کے رکھے اس کی محبت اگر تمہارے دلوں میں بہت زیادہ ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور کاروبار جس کے مندہ پڑنے سے تم کو ڈر لگتا ہے۔ کاروبار کتنا کاروبار کرتا ہے، فجر کی نماز کے بعد دکان کھولے گا مرچ مسالے کی، عشاء تک بیپار کرتا رہے گا، کھانے کا بھی خیال نہیں رہے گا، بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں رہے گا، رات میں تھکا ماندہ جا کے 2 لقمہ کھا کے اسی مرچ مسالے کے خمیس میں سوئے گا۔ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں تجارت اور کاروبار میں ہمیشہ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، کون سی چیز کہاں سستی ہے، کون سا مال کہاں ملے گا، اس کو کتنے بزنس کریں گے۔ اس لیے ایک آدمی کے کتنے بزنس ہوتے ہیں، ایک بزنس ہوتے ہیں کیا، 2 4 6 8 10 بزنس ہوتے ہیں، وہ کنٹرول بھی نہیں کر پاتا۔ ہر ایک کے لیے ایک مینیجر رکھ دیتا ہے، پورے کمپنیاں چلتے رہتی ہیں اور پورا مال تیار ہوتے رہتا ہے، اور مینیجر جتنے 8 کمپنی کے سب ملا کے رات میں یا شام میں باس کو حساب کتاب دیتے ہیں، آج اتنا مال آیا، اتنا خرچ ہوا، اتنا بکا ہے اور اتنا اسٹاک ہے۔ کتنا یہ آدمی بیپار میں لگ جاتا ہے۔ سفر چونکہ تجارت کا ہے، کاروبار کا ہے، اس کو پرواہ نہیں، کھانا ملے نہیں ملے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہم لوگ ٹرین میں
4 5 6 کھانے لیتے، کون سا اچھا یہ کھا کے باقی 4 5 پھینک دیتے. کیسے لوگ ہیں؟ لیکن پیسہ 200 300 روپے میں اتنے کھانے مل جاتے ہیں. تو ان کے لیے تو پیسہ ہے، کمانا ہے. تجارت کے دیوانے. ایسے اگر تمہارے دلوں میں تمہارے کاروبار کی، تجارت کی، بیپار کی محبت بہت بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. اور اس میں بڑھ جانے سے ایک بات یہ بھی آتی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے. بیپار کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. حالانکہ جس بیپار میں جھوٹ بولا جائے اللہ تعالیٰ اس بیپار کی برکت کو مٹا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بیپار اتنا پیارا ہو جاتا ہے. جھوٹ بھی بولتا ہے، بہت بولتا ہے. کسی دکان میں جائیں گے آپ، ایک چیز کی قیمت معلوم کیے، فرض کیجئے پین ہے، قلم ہے، قلم کی قیمت معلوم کیے. اس نے کہا اس کی قیمت 200 روپیہ ہے. آپ نے کہا کہ بھائی 180 میں دو نا. کہے گا ارے تم 180 میں مانگتے ہیں، میں 190 میں لیا، مجھے خالی 10 روپیہ فائدہ ہے. حالانکہ جھوٹ بولتا ہو، 160 میں لیا ہوگا، لیکن کیا بولتا؟ اتنا بڑا جھوٹ بولتا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. کسی کے پاس گئے تو کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو کہا مارکیٹ میں اتنی اچھی چیز آپ کو کسی دکان میں نہیں ملے گی، یہ میں اسپیشل آرڈر دے کر منگایا ہوں. حالانکہ سب دکانوں میں اچھا مال ہوں گے، یہ ڈپلیکیٹ مال ہے. دیکھو تجارت کی محبت آ جائے، جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور لوگوں سے ناجائز پیسہ کماتا ہے. محبت اتنی ہو جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور اس کے بعد آخری بات اللہ نے فرمائی، 8ویں بات، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. تمہارے بنگلے، تمہاری کوٹھیاں اور تمہارے گھر تم کو بہت زیادہ محبوب ہیں. آپ دیکھ لیجئے، گرمی کے دن ہو، گھر میں اے سی چلتا ہو، آدمی مزے کی نیند لیتا ہو اور مسجد سے آواز دیتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، جاتا نہیں. گھر اس کو اتنا پیارا ہو گیا کہ صاحب گھر سے نکل کے مسجد کو جانے کی خواہش ختم ہو گئی. اس لیے بہت زیادہ آرام کی زندگی پسند نہیں کرنا چاہیے، آرام کی زندگی کو اختیار نہیں کر لینا چاہیے. آدمی کو چاہیے جفا کش بنے، محنت کرنے والا، کام کرنے والا. یہ نہیں کہ صاحب ہمیشہ ٹھنڈک میں اے سی میں رہنے والے بن کر رہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ جو گھر بناتا ہے آدمی، 2 چیزوں میں آدمی بسا کے دیکھ یا گھر بنا کے دیکھ. گھر بناتے ہیں نا پوری دولت ختم ہو جاتی ہے. اندازہ کر کے شروع کرتے ہیں 50 لاکھ میں گھر بن جائے گا، پورا انجینئر سے مل کے ان سے مل کے ڈیزائن بنا کے رکھے، 50 لاکھ میں گھر بن جائے گا. 50 لاکھ تو خرچ ہو گئے، گھر ابھی پونا ہی بنا ہے. اب قرض لینا شروع کرتا. قرض لینے کے لیے کچھ لوگ تو ایسے ہی قرض دیں گے، لیکن زیادہ تر لوگ بینک سے قرض لیتے، سود کو قرض لیتے اور گھر کی ضرورت پوری کرتے. گھر سیدھا سادہ رہے تو اچھا ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، یہ چیز ہونا چاہیے، وہ چیز ہونا چاہیے. دنیا بھر کی چیزیں لا کے وہ گھر میں بساتے ہیں. کرتے کرتے 50 لاکھ کا گھر 1 کروڑ کا ہو جاتا ہے. اور یہ پیسے 50 لاکھ کہاں سے آئے؟ غلط دھندے سے آئے. سب لوگوں کے پاس قرض لیا، بینک سے قرض لیا. تو کہا اگر یہ تمہارے بنگلے، تمہاری کوٹھیاں اور تمہارے آرام دہ گھر تم کو پسند ہیں، 8 چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا. پہلا تو اللہ نے کہا باپ دادا، دوسرا کہا بچے اولاد، تیسرا کہا تمہارے بھائی بندو، چوتھا کہا تمہاری بیویاں، پانچواں کہا تمہارے خاندان، چھٹا کہا تمہارے اموال، مال جس کو تم کماتے ہو، اور ساتواں کہا بیپار جس کے ماند پڑنے سے، نقصان ہونے سے تم ڈرتے رہتے ہو. 8ویں چیز بتایا تمہارے گھروں کی محبت. اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ سے،
اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو۔ محبت ہونا چاہیے، جائز ہے اسلام کے اندر، یہ نہیں کہا کسی سے محبت ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب کمپیئر کرنے کا وقت آتا، ایک اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی دنیا کی محبت یا اپنی محبت کمپیئر کرنے کا جب وقت آتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، گھر کے کام بھی کرتے تھے، گھر سے بیویوں کے ساتھ بات بھی کرتے رہتے تھے۔ اذان کی آواز سنیں تو بیوی کون ہے کیا ہے بھول کے سیدھا اللہ کی مسجد کو چلے گئے، اللہ کے گھر کو چلے گئے۔ حضرت عائشہ اسی کہتے ہیں، جب اذان کی آواز سنائی دیتے کتنے ہی مزے کی بات ہو، کتنے بھی مزے کی زندگی ہوگی، معلوم ہوتا کہ ہمارا کیا بھی تعلق ہی نہیں ہے، اب اللہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اگر تم کو ان 8 چیزوں میں سے 8 چیز کی محبت، 8 میں سے 1-2 چیز کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے کر آئے۔ آج آپ اندازہ کر کے دیکھیں، ہمارے دلوں میں سب کی محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ سب کی محبت ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اسی لیے بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تاکہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، تاکہ اللہ کی محبت کو بھی اپنے دل میں جگہ دے۔ تو آج ہماری ساری محبتیں دنیا سے ہو گئیں، دنیا کی چیزوں سے ہو گئیں۔ کتنا ہو گیا، صحابہ کے گھر کیسے تھے، اللہ کے رسول کے گھر کیسے تھے؟ وہ تو رات میں سونے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے گھر ہوتے تھے۔ اب ایسا نہیں، صرف 2 آدمی ہیں گھر میں، کتنا بڑا گھر بناتا، اللہ اکبر۔ میں نے کچھ ایسے گھر بھی دیکھے ہیں، پورا ایک باغ ہے، یعنی کہ سمجھے کہ صاحب 1 ایکڑ ہوگا، پورا باغ ہے اور بیچ میں بنگلہ ہے۔ رہتے کون ہیں؟ میاں بیوی رہتے ہیں، 2 بچے رہتے ہیں، بس۔ اس کے لیے اتنا بڑا باغ اور پھر اتنا بڑا گھر، اللہ اکبر۔ یہ کیا گھر میں ہمیشہ رہیں گے؟ بیوی بچے بھی مر جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے، گھر چھوڑ کے جائیں گے نا۔ اللہ نے کہا اور تم جب گھر بناتے ہو تو ایسا سمجھتے ہو کہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ عاد کی قوم کے لوگ ایسے ہی گھر بناتے تھے، پتھر تراش کے اس کے اندر غار بنا کے رہتے تھے، اور کہتے بھی تھے کوئی بھی عذاب آئے گا تو چٹان کیسے ٹوٹے گی، چٹان کے اوپر آ کے عذاب ختم ہو جائے گا، ایسا سمجھتے تھے۔ تو آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی چیزوں کی محبت اور اپنے رشتہ داروں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت اتنی ہو گئی، اللہ کے محبت کی جگہ ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی، اور اسی کا عذاب ہم چکھتے ہیں، اسی کا مزہ ہم چکھتے ہیں۔ ہم کو جو کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ کی چھوٹی نافرمانی بھی اللہ سے ہم کو دور کر دیتی ہے، چھوٹی نیکی بھی ہم کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، لہٰذا دنیا کی محبت اپنے دلوں میں کم کرو، دین کی محبت اپنے دلوں میں زیادہ رکھو۔ ایک اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہے، اس لیے روزے رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری چیزوں میں بھی حساب کرو، حلال حرام میں، جائز میں، ناجائز میں، اسلام میں جائز ہے کیا، اللہ اور اللہ کے رسول اس کی اجازت دیے کیا، ایسا سوچ کے اگر ہر کام کریں گے تو انشاءاللہ دین کی باتوں سے محبت پیدا ہوگی اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہوگی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈال دے زیادہ سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے اور رمضان کی نماز پوری طرح پڑھنے کی اللہ سب کو توفیق دے، سب کی نماز روزوں کو قبول فرمائے، اور جلد سے جلد ایک لاک ڈاؤن ختم ہو تاکہ ہر آدمی مسجد میں جا کے عبادت کرے اور سکون حاصل کرے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب وقت شروع ہوتا ہے سوال جواب کا۔ سوال جواب بہت آتے ہیں، اگر ہو سکا تو اتوار کے دن کوشش کریں گے کہ سب 2 بجے سے 3 بجے تک سوال جواب کی ایک مجلس قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ سوچیں گے۔ ہو سکا تو اتوار کے دن، آنے والے اتوار کے دن دوپہر کے 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک یا 5 منٹ کم 3 تک کوشش کریں گے تاکہ آپ کے سب سوالات کے جوابات دے دیں۔ ایک تو سالگرہ 2 ہوتی ہے۔ ایک سالگرہ جو پیدا ہوئے نا اس کو برتھ ڈے بولتے ہیں نا، وہ یہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر۔ دوسری سالگرہ شادی کی، شادی کا دن، شادی کی تاریخ، شادی کا وقت سب نوٹ کر کے رکھتے، یاد رکھتے اس وقت کو۔ وہ دن آتا ہے نا شادی کا، فوراً بیوی بولتی ہے آج ہی نا ہماری شادی ہوئی، آج ہم کو ایک انگوٹھی لے کر دے دیجئے، ایک ساڑی لے کر دیجئے، ایک فرمائش۔ دونوں مل کر خوشی منائیں گے۔ حالانکہ 40 سال ہو گئے ہوں گے، 70 سال کے بوڑھے بوڑھی ہوں گی، جب بھی سالگرہ مناتے۔ یہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ سالگرہ منا کے کیا کریں گے جب اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ کیا جیب کٹتی ہے، جیب کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یقیناً شادی کی محبت ہونی چاہیے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ سالگرہ منانا بہت بری بات ہے، اس کا خیال کیجیے۔ میں گھر میں اکیلا نماز ادا کرتا ہوں، کیا نماز اور اقامت دینا چاہیے؟ کیا اذان اور اقامت دینا چاہیے؟ یہ ہے۔ ہاں، اگر آپ گھر میں اکیلے بھی پڑھتے نماز، کوئی نہیں ہے، تو یہ اذان بھی کہیے، اقامت بھی کہیے، دونوں کہہ کے آپ نماز پڑھیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو جنگل میں کہیں رہتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اکیلا رہتا ہے جنگل میں، وہاں بھی وہ نماز پڑھتا ہے نا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکیلے بھی ہوں تو اذان بھی کہنا چاہیے اور اقامت بھی کہنا چاہیے۔ البتہ پاس میں مسجد ہے، مسجد کی اذان کی آواز آپ کے یہاں آتی ہے تو پھر اذان کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اقامت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ہم زکوٰۃ سے تنخواہ دے سکتے ہیں؟ اماموں کی کیا ہم زکوٰۃ سے اماموں کی تنخواہ دے سکتے ہیں؟ کیا شادی شدہ بیٹی ماں کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ایک بات تو یہ کہ زکوٰۃ فری دینا چاہیے، کام لے کے نہیں دینا چاہیے۔ آپ کے زکوٰۃ کا پیسہ ہے نا، چھوٹا کام بھی لے کر زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، بلکہ فری زکوٰۃ دینا چاہیے، چھوٹا کام بھی نہیں لینا چاہیے۔ البتہ آپ زکوٰۃ دے دیے، وہ آدمی آپ کو دعوت دیا تو جا کر آپ ان کے گھر میں دعوت کھا سکتے، اگرچہ کوئی آپ کے زکوٰۃ کے پیسے سے ہی آپ کی دعوت کرتا ہے، وہ جائز ہے، لیکن تنخواہ وغیرہ نہیں دے سکتے اماموں کی، مؤذن کی۔ ایک بات یہ ہے، ماں بیٹی ماں کو زکوٰۃ دے سکتی کیا؟ شادی ہو گئی، اب صاحب اس کے پاس اس کا شوہر لا کے پیسہ ویسہ دیا ہے، زیور وغیرہ ہے، ماں ذرا غریب ہے، ہرگز جائز نہیں۔ ماں باپ کو یا کہ بیٹے بیٹیوں کو زکوٰۃ دینا ہرگز جائز نہیں۔ ماں باپ کیا دادا دادی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نانا نانی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ اس کے علاوہ لوگوں کو دیں گے، محتاج ہیں، اللہ کے رسول کے خاندان کے نہیں ہیں اور مسلمان ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، لیکن ماں باپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لہٰذا یہ غلط ہے۔ اگر دیے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ زکوٰۃ دیں۔ اصول التفسیر کے لیے کون سی کتاب پڑھیں؟ اصول تفسیر کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک پرانی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں الاتقان فی
मारिफतुल कुरान। ऐसी इमाम सुयूती की किताब अल-इत्क़ान 2 जिल्दों में है। ये लंबी किताब है, इससे आपको बहुत सारे तफसीर के उसूल मालूम होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक बड़े आलिम थे जिनका नाम था शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। इन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं। इनकी सबसे मशहूर और मारूफ किताब है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। बहुत अजीब किताब है, बहुत अच्छी किताब है और ज़रा मुश्किल किताब भी है। इनकी एक तफसीर है अल-फौज़ुल कबीर, छोटी सी किताब है। इसमें उसूल तफसीर बयान किए गए हैं। तो लिहाजा बड़ी किताब पढ़ सकते हैं तो अल-इत्क़ान पढ़िए, छोटी किताब पढ़ना चाहते हैं अल-फौज़ुल कबीर पढ़िए। लेकिन अल-फौज़ुल कबीर उस्ताद की मदद के बग़ैर कोई आदमी ख़ुद से पढ़ के समझना मुश्किल है। कोई समझ जाएंगे, लेकिन उस्ताद जब तक नहीं समझाएंगे अल-फौज़ुल कबीर समझ में नहीं आएगी। क्या हम गुस्ल के बाद बिना वज़ू के नमाज अदा कर सकते हैं? ऐसा है कि आप गुस्ल करते हैं, नापाकी का गुस्ल, नीयत करते हैं कि हम नापाकी को दूर कर रहे हैं। और दूसरा एक अल्लाह के रसूल ने तरीक़ा बताया है। पहला तो ये कि गंदगी के जगह को उल्टे हाथ से धोना है अच्छी तरह, फिर उसके बाद मट्टी से साबुन से हाथ को धोना, फिर उसके बाद वज़ू करना। वज़ू की नीयत भी है, नहाने की नीयत भी है ना, वज़ू करना मुकम्मल। फिर उसके बाद सर में 3 मरतबे पानी डालना और पूरे बदन में पानी डाल के मल लेना। इसको गुस्ल और वज़ू 2 भी हो गया। इसी वज़ू से आप जाके नमाज़ पढ़ सकते, सुन्नत नमाज, नफिल नमाज, फ़र्ज़ नमाज। लेकिन ये एक शर्त है, आपका हाथ शर्मगाह को नहीं लगना। अगर आप ये समझते मैं नहाया या मैल जमा हो गया, अगर धोते हैं शर्मगाह को, अब तुम्हारा वज़ू टूट गया। इसलिए दोबारा वज़ू करना चाहिए। शर्मगाह को अगर नहीं धोए तो फिर इसी वज़ू से आप जाके नमाज पढ़ सकते हैं। जराबें या जुराबें और खुफ़ैन में क्या फ़र्क है? खुफ़ जो होता है वो चमड़े का होता है आमतौर पर। खुफ़ैन कहने का मतलब ये है, या तो प्लास्टिक के बूट होते हैं समझिए, या फिर चमड़े के होते हैं। बारीक चमड़े से वो सॉक्स की तरह बनाते हैं और टखने से ऊपर तक पहनते हैं उसको। और ये जो जराबें कहते हैं या मौज़ा जिनको कहते हैं, पाय ताबा जिनको कहते हैं, पैर में पहनने वाला, जिनको सॉक्स कहते हैं, ये जो है प्लास्टिक के, वुलन के भी होते हैं और सब काटन के भी होते हैं और दूसरी चीज़ों के भी होते हैं। यही दोनों में फ़र्क है, वो चमड़े का है और ये दूसरी धात का है। हमने रेशन किट ज़कात के पैसे में पहले ही ख़रीद लिया है। लोगों के कहने पर क्या ये ज़कात कबूल होगी? ऐसा है कि आप जिसको ज़कात देना चाहते हैं उनसे पूछ लें कि भाई हम ज़कात के पैसे से आपको रेशन किट ख़रीद के दे दें। हाँ, अगर कहें हाँ साहब यही चाहिए हमको, हम कहाँ जाएंगे, दुकान सब बंद हैं, इसीलिए आप दे दीजिए, तो आपकी ज़कात अदा होगी। लेकिन अगर नहीं हमको पैसा चाहिए, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। आप तो कह दें दे दिए हैं, आप पहले ख़रीद लिए हैं या ख़रीद कर दे दिए हैं। ख़रीद लिए हैं तो आप बेच दीजिए, इसको बेच के पैसा दीजिए। या जो लोग मांगते हैं रेशन किट उनको दीजिए, जायज़ है। लेकिन आपने अपनी तरफ से ज़बरदस्ती माल के बदले उनको खाने पीने की चीज़ें ख़रीद कर नहीं दे सकते। अगर देंगे तो फिर आपकी ये ज़कात नहीं होगी, इसका ख्याल कीजिए। वालिद इमाम है, क्या बेटी इक़ामत कह सकती है? नहीं। औरत मर्द के पास शौहर हो, वालिद हो, भाई हो,
وہ اقامت نہیں کہے گی. عورتیں ہیں تو عورتیں اقامت کہیں گی، اس میں سے ایک عورت اقامت کہے گی، وہ جائز ہے. لیکن مرد اگر امام ہے تو عورت اقامت نہیں کہے گی. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. کیا ہم وضو کے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں، مصحف دیکھ کر یا بغیر دیکھے؟ قرآن وضو کے بغیر قرآن پڑھنے کے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو یاد ہے وہ پڑھنا، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. البتہ ناپاکی کی حالت میں مرد قرآن نہیں پڑھ سکتا. یہ کیا ہے؟ قرآن بغیر ہاتھ میں اٹھائے دیکھے جو یاد ہے وہ پڑھنا، بغیر وضو کے پڑھ سکتے. لیکن ناپاکی ہے، اور ناپاکی کا مطلب یہ کہ نہانا ہے، تو ایسی صورت میں آپ بغیر نہائے قرآن نہیں پڑھ سکتے. البتہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں ناپاکی کی حالت میں، یعنی حیض کی حالت میں. مصحف دیکھ کر ہو یا بغیر دیکھے بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے، اس لیے کہ آپ ہاتھ میں اٹھاتے نہیں ہیں نا، اس لیے یہ جائز ہے. ایک سوال یہ بھی ہے، میں تراویح کی امامت کرتا ہوں اور قرآن دیکھ کر پڑھتا ہوں، مگر مجھے ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، اٹک اٹک کر پڑھتا ہوں. ایسا پڑھنا بہتر ہے یا چھوٹی صورتیں بغیر دیکھے پڑھنا بہتر ہے؟ یہ جو چھوٹی صورتیں بغیر دیکھ کے پڑھنا زیادہ اچھا ہے. آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، غلطی بھی کر دیں گے، زیر زبر کی غلطی سے معنی بہت بدل جاتا ہے. ایسے قرآن میں تقریباً 18 جگہ ہیں یا 12 جگہ ہیں کہ وہاں زیر زبر کی غلطی ہو گئی تو معنی بدل جاتا ہے اور ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے. جیسے ایک آیت پڑھ کے سناتے ہیں. سورہ رعد کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کو زبر، علماء کو پیش. یہ آدمی اٹک کر پڑھتا نا، ذرا گڑبڑ کر دیا. انما یخشی اللہ، ہا کو ہو پڑھ دیا. من عبادہ العلماء، او کو آ پڑھ دیا. اب کیا مطلب دونوں کا؟ علماء کے دلوں میں اللہ کا ڈر بہت ہوتا ہے، یہ قرآن بولتا. اب انہوں جو الٹا پڑھے، اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے دل میں علماء کا بڑا ڈر رہتا ہے. علماء کب آ کر پریشان کریں گے، علماء کب ہم کو کیا کریں گے. اللہ بہت ڈرتا علماء سے. دیکھیے علماء اللہ سے ڈرتے. اب ذرا زیر زبر کا فرق ہونے سے اللہ علماء سے ڈرتا. اس لیے آپ اٹک کر پڑھتے ہیں تو بہتر ہے کہ چھوٹی صورتیں ہی آپ بار بار پڑھتے رہیے. اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، رات میں تراویح میں پڑھنا ہے نا، دن بھر آپ اس کو مشق کیجئے، جو پڑھنا ہے آدھا پارہ ایک پارہ کئی بار پڑھ کے، تاکہ اٹک اٹک کر پڑھ کر یا زیر زبر کے بغیر غلطی کے بغیر پڑھنے کی عادت ہو جائے. اسی لیے بڑا قرآن رکھنا چاہیے. جو اس طرح ہیں چھوٹے قرآن میں پڑھتے ہیں تو زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایسے دیکھنا چاہیے. کیا شوہر بیوی کی زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 10,000 کا قرض ہو گیا ہے، کیا بیوی کی زکوٰۃ سے ادا کر سکتے ہیں؟ یقیناً حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اگر غریب ہے، قرض دار ہے، بیوی کے پاس زیورات ہیں، تو بیوی اس زیور کے زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی، لیکن شوہر نہیں دے سکتا. اس لیے کہ بیوی کو پالنا شوہر کا فرض، شوہر کو پالنا بیوی کا فرض نہیں. لہٰذا بیوی شوہر کو قرض دے یا زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس لیے کہ یہ آدمی اس وقت غریب ہو گیا ہے. عبداللہ بن مسعود غریب تھے، ان کی جو بیوی تھی زینب مالدار تھیں. اللہ کے رسول سے جا کر پوچھی کہ اللہ کے رسول، میں زکوٰۃ میرے شوہر عبداللہ بن مسعود کو بھی اور کچھ بچے ہیں ان کو دوں کیا؟ کہا دو، تم کو ڈبل ثواب ملے گا، ایسا اللہ کے رسول نے فرمایا. اس حدیث کی روشنی میں شوہر اگر غریب ہے
تو ایسی صورت میں اس کو بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ خیال کیجئے غریب ہو تو، غریب نہیں ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس، خرچ کرنا نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینا حرام ہے، دیے تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک ہیلا بہانہ بھی کرتے۔ عورت 11 مہینے زیور اپنے پاس رکھتی، 11 مہینے ہوتے شوہر کو دے ڈالتی، مجھے زکوٰۃ نہیں، یہ زیور سب نہیں چاہیے، تم اٹھا لو، کیا بھی کر لو، لے جاؤ، دے دی۔ اب کہاں 12 مہینے ہوتے اس نے زکوٰۃ 11 مہینے سے نہ ہوئے، شوہر کو دے ڈالی پورے زیور، اور شوہر 1-2-3 مہینے کے بعد بولتا میں کیا کرنا، زیور میں پہنتا کیا، یہ زیور میں تجھے ہی دے دیتا ہوں۔ ایسا ہر سال ٹریک کر کر کے زکوٰۃ دینے سے بچتے، حرام ہے اس طرح سب کرنا، لہٰذا اس کا خیال کیجئے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو، زکوٰۃ کو، تراویح کو، تلاوت کو، ہر نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک اندر توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد مسجد کے دروازے کھلوائے، اور اللہ تعالیٰ اس لاک ڈاؤن کو بھی ختم کرائے، اور جو کرونا وائرس کی بیماری پھیل کر اب ذرا زور کم ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو پوری طرح ختم کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔